जनाब स्पीकर, मेरी तरफ से और सारे उनको आपको ईद मुबारक हो, सारे ऑनरेबल कॉलीग्स को। सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान किया था ईद से पहले कि लोड शेडिंग नहीं होगी। क्योंकि मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा लेकिन मैं स्ट्रेट अवे वो करना चाहता हूं कि सर, प्राइम मिनिस्टर जब ऐलान कर देता है उसके बाद हमारे KPK में और बल्कि मेरे ख्याल में और इलाकों में भी लोड शेडिंग वैसे ही बरकरार थी। और मैं कॉल कर रहा था, मैंने पेस्को चीफ से भी और उनको भी कॉल की, लेकिन उसके बाद भी लोड शेडिंग हुई सर, और 16-16 और 18-18 घंटे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब बता सकते हैं कि क्यों ऐसे लोड शेडिंग हुई? जब आपका हुक्म था उसके बाद भी हमारे इलाकों पे लोड शेडिंग हुई, हमने उनको कॉलें की। दूसरी बात सर ये है कि जो महंगाई का मिफ्ता इस्माइल साहब मिनिस्टर बने हैं लेकिन सर अभी तक आए नहीं हैं। उनको चाहिए, मिनिस्टर्स को आप सर जरूर वो करें कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे असेंबली में बैठे, क्योंकि हमें बताया जाए कि ये महंगाई, जो घी महंगा हो रहा है, जो चीनी की महंगाई हो रही है या आटा महंगा हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये गरीब बंदा तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये नहीं है सर कि हम एक बला से वो हो जाए दूसरे उस पे पड़ जाए, तो ये तो नहीं है। और दूसरी तरफ वो एक बंदा जो है वो मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहा है, उस पर भी कोई वो नहीं कर रहा, वो इंस्टीट्यूशंस को भी बेइज्जती कर रहा है, वो MNAs को भी वो कर रहा है। तो सर ये आप बोल्ड स्टेप्स लें, मेहरबानी फरमाकर एक एश्योरेंस करें कि यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे हों। दूसरी ये वो करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हुक्म किया था लेकिन उसके बाद भी लोड शेडिंग ईद में हर गांव में हुई है। अगर ये ऐसे ही हालत रही, आपके हुक्म नहीं माना जाता, नीचे जो वो है उसको उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें सर, क्योंकि ये गरीब बंदा अगर ऐसे ही और हम लोग ऐसे ही मरेंगे तो फिर क्या फायदा सर? चेंज नजर आनी चाहिए कि हो रही है, कि कोई किसी गरीब को फायदा मिले। तो अगर वहां पे चीनी, यूटिलिटी स्टोर में आप जाएंगे सर, चीनी नहीं मिलेगी, वहां पे आप शनाख्ती कार्ड के बगैर गरीब बंदे को वो दे, चीनी दे सर। ये तो नहीं है वहां पे आप वो कहते हैं 2 किलो का उसको चीनी का वो होता है सर, उसको शनाख्ती कार्ड के लिए वापस जाना पड़ता है और वो क्यू में खड़ा होगा। तो ये मेहरबानी फरमाकर सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं सर, अगर इसका वो कर लें तो शुक्रगुजार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर। ऑनरेबल नूर आलम खान साहब ने जो फरमाया है मैंने उसको बहुत गौर से सुना और आई टेकन अ सीरियस नोटिस ऑफ इट। जो उन्होंने ये कहा कि लोड शेडिंग दूर दराज इलाकों में होती रही और उसमें कमी नहीं आई, तो आई वांट टू अश्योर यू कि आई विल इन्वेस्टिगेट दिस मैटर और मैं इंशाल्लाह सही जो फैक्ट्स पर रिपोर्ट जो है वो लेके इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 1 मई के बाद लोड शेडिंग में कमी ज़रूर वाक़या हुई है, लेकिन मैं कतन ऑनरेबल नूर आलम खान साहब की बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता। और जिस तरह मैंने कहा कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा और ख़ुद मैं जनाब नूर आलम खान साहब को इनवाइट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आके हम बताएंगे और मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनको भी मैं इंशाअल्लाह बुलवाऊंगा। हकीकत ये है जनाब स्पीकर कि जब हमने 3.5 हफ्ते पहले इक़्तिदार संभाला, एक झुर्लू की पैदावार और धांधली की पैदावार हुकूमत से आईनी तरीके से इस मुल्क की जान छुड़वाई, तो फैक्ट ये है कि मुल्क के अंदर जो बिजली पैदावार करने वाले जो प्लांट नस्ब हैं उनकी कैपेसिटी डिमांड से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। और इसका जनाब स्पीकर आपको अच्छी तरह इल्म है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि माजी की इस हुकूमत ने ना तेल वक्त पे मंगवाया ना गैस वक्त पे मंगवाई। और जब गैस दुनिया की मंडी में सस्ती तरीन थी, $3 पर यूनिट, उन्होंने गैस नहीं मंगवाई और महंगा तेल
منگواتے رہے، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ جو تیل آئل مافیا ہے، کارٹل ہے، وہ حکومت کے نفس پہ چھایا رہا، اور اس طرح سستی ترین گیس ہم نے نہیں خریدی اور اربوں روپے کا نقصان اس ملک کو پہنچوایا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ منسٹر، سال میں ان پلانٹس کی ریپیئر مینٹیننس ہوتی ہے۔ پچھلے دور میں میاں نواز شریف کی حکومت میں ایک ایس او پی بنایا گیا تھا کہ ان کی جو مرمت ہے، ریپیئر مینٹیننس، اس کو سردیوں میں کرایا جائے تاکہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ زیادہ تنگ نہ کر سکے۔ مگر شومی قسمت، کیا کیجئے اس نالائق ترین اور کرپٹ حکومت کا، کہ جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور گرمیوں میں وہ پلانٹس بند تھے، جس کو اب ہم آہستہ آہستہ چلوا رہے ہیں، اور گیس کا بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، آپ یقین کریں کہ 5,500 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ ہے، جو گیپ ہے اس وقت فزیکل ڈیفیسٹ، وہ تاریخ کا سب سے زیادہ وہ ڈیفیسٹ ہے۔ اور ان 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر، جو 2018 میں پاکستان کے جو مجموعی جو قرضہ جات تھے، ان پونے 4 سالوں میں اس میں 80-85% اضافہ کر دیا گیا۔ قرضے لے لیے گئے، مگر ایک نئی اینٹ نہ نور عالم خان صاحب کے حلقے میں نظر آئے گی، نہ پاکستان کے کسی اور حصے میں نظر آئے گی۔ اور اس حکومت اس قرضے لے کر پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی مورٹگیج کر دیا ہے۔ اس سے بڑی جناب اسپیکر اس ملک کی بدقسمتی کو اور ہو نہیں سکتی۔ اور پھر قوم کا وقت ضائع کیا گیا، دن رات چور اور ڈاکو کا جو انہوں نے دن رات راگ الاپا، اس سے آج قوم تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، زہر گھول دیا گیا ہے۔ اور کل پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے جو کل بات کی ہے، وہ جناب اسپیکر وہ ہولناک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ کہا کہ نواب سراج الدولہ کے جو تھے، جو سپہ سالار، وہ نکلے، وہ میر جعفر اور میر صادق، اس کی براہ راست ہمارے اداروں کے اوپر اس شخص نے یہ بات کر کے، اور یہ پاکستان کے، کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس پریس کے لوگوں سے میں ملا اور میں نے بتایا، اور غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت، اور میں یہ بات آن دی فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں، with fullest responsibility at my command, honorable speaker، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے، اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا۔ خط این ایس سی میں پڑھا بھی گیا، اور پھر جب اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں جو آخری جملہ ہر بات کہہ دیتا ہے کہ سازش کا کوئی دور دور تک کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی نشان ہے۔ اب اگر دھمکی کی بات کی جائے تو جناب اسپیکر، ہینری کسنجر نے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی طاقت بنانے کے حوالے سے کیا کہا تھا، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دھمکی کے حوالے سے جانتے ہیں، دھمکی کے حوالے سے جب 9/11 ہوا تو آرمیٹیج نے، جو امریکی جو اس کو
آفیشل تھے انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے جو آفیشل تھے کیا دھمکی دی تھی، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر دھمکی کی بات کی جائے جناب اسپیکر، تو پھر 1970 میں مرحوم یحییٰ خان کو اور جو روسی جو قیادت تھی وہ کیا انہوں نے دھمکی آمیز خط بھی لکھا اور باتیں بھی کی۔ اور اگر دھمکی کو لے لیں تو ہر روز ہم ہندوستان کی حکومت کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تو کیا وہ سازش ہے؟ خود عمران نیازی نے یہ کہا تھا کہ مودی کو میں مبارکباد دیتا ہوں، وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اس نے پھر فون تک نہ لیا اور پھر اپنا الحاظ قیاس۔ یہ دھمکی کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس میں سازش کا عنصر جناب اسپیکر کہاں سے نکلا۔ مگر کل جو عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں، اور سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ یہ میں نے جو آپ سے عرض کر رہا تھا ابھی 5 منٹ پہلے کہ کل میں جب آنریبل جرنلسٹ کو ملا جو یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے، میں نے کہا کہ جو یہ تمام باتیں کر کے میں نے کہا کہ میں نہ سازش کی بات کر رہا ہوں عمران خان کے حوالے سے، نہ کوئی اور بات کر رہا ہوں، شارٹ آف دیٹ آپ جو بھی کہہ لیں۔ لیکن کل جو انہوں نے خود جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا، جہاں پر آج شہروں کے شہر آج قبرستان کا وہ منظر دکھا رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پر مارے گئے اور وہاں پر تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے۔ خدارا یہ خداداد ملک پاکستان، حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک اور لاکھوں مسلمانوں کی جو انہوں نے قربانیاں دیں، ان کے خون کے بدلے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ آج اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ تو لاڈلے تھے، آپ کو بچے کی طرح دودھ پلایا اس ادارے نے، آپ کو 3.5 سال انہوں نے، میں جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور اس معزز ایوان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلا خوف تردید کے 75 سال میں اس مقتدر ادارے نے پاکستان کی کسی حکومت، کسی وزیر اعظم کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح عمران خان نیازی کو کیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے باوجود بھی نہ کچھ سیکھا، نہ کیا، نہ کارکردگی، نہ خدمت کی قوم کی۔ یہ سپورٹ اس ادارے نے جو عمران خان کو دی ہے 75 سال میں، نہ اس کی مثال ملتی ہے، نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ میں تو ایک لائٹر وے میں کہا کرتا تھا اور کہتا ہوں کہ اس کی جتنی سپورٹ اس لاڈلے کو ملی، اگر 20% یا 30% آپ کو یا کسی اور کو یا ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس ملک کو اس طرح جس طرح جہاز اڑتا ہے اس طرح لے چلتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ مگر اس تمام تر سپورٹ کے باوجود یہ بری طرح ناکام ہوا، اور آج نہ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ یہ روش، یہ کہاں کی روش ہے؟ اور جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ کل جو اس نے زبان استعمال کی ہے، اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک میں ایک بہت زیادہ ایک بھوچال آ سکتا ہے۔ یہ اس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ جو جمہوریت ہے جس کے نتیجے میں آج آپ اسپیکر کے اس منصب پر بیٹھے ہیں اور یہ تمام آنریبل ممبرز مجھے قائد پاکستان منتخب کیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور ایسا نظام آ جائے کہ پھر ہر طرف ایک شورش ہوگی۔ لہٰذا میں آج آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس آنریبل ہاؤس کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا بھرپور نوٹس لیا جائے۔ یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں آج قائد پاکستان منتخب ہوا ہوں،
میری جو سوچ ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، مگر میں آج آپ کو بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے کو ہم کنٹرول کریں، وگرنہ پھر اگر خدا نہ خواستہ اگر بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر ایک دفعہ آنریبل ممبر کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کا نوٹس لوں گا بجلی کی بندش کا، اور انشاءاللہ جلد میں ان کو جواب دلواؤں گا۔ بہت شکریہ۔